बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब। आज का जो हमारा मौजू है वो बड़ा ही ख़ासुल ख़ास मौजू है और लोग इन बातों को जानने के लिए बहुत बेताब होते हैं। आलम बरज़ख ये भी एक आलम है जिसके अंदर आपने और मैंने एक लामुतनाही किस्म की समझ लें कि काफ़ी ड्यूरेशन की ज़िंदगी गुजारनी है। तो आने वाली ज़िंदगी है और बहुत ही लॉन्ग पीरियड इसके अंदर आपने और मैंने गुजारना है, लिहाजा इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। चलें, इस पे बात करने से पहले मैं आप अहबाब से कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। आप लोगों के अक्सर ये मैसेजेस मुझे मौसूल होते रहते हैं कि हमें अपने ग्रुप में शामिल कर दें इस तरीके से। तो आज मैं ऐसा करूँगा कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं 2-3 ग्रुप्स बना के उनके लिंक डाल रहा हूँ। आप कोशिश करें कि एक ही ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि हर ग्रुप में एक ही हमारी जो है वो नोटिफिकेशन आना है। हमने जो भी चीज़ अपलोड करनी है आपको उस ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा, या हमारे लताइफ या जो भी चीज़ें होंगी उसमें हम कभी ना कभी आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे थ्रू ज़ूम ऐप या किसी भी मामलात के साथ। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीज़ आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और जो भी हमारे मामलात होंगे वीडियोस के या भी जो भी हम तसव्वुफ़ और तरीक़त और इन मामलात को जो भी डिस्कस करेंगे उसकी गाहे बगाहे आगाही आपको उन मामलात से मिलती रहेगी। तो अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। इस ज़िंदगी के अंदर जो कोई भी ज़िंदगी गुजार रहा है वो हर चीज़ का इनकार कर सकता है, वो हमारी बातों का इनकार कर सकता है, वो हर एक इवन के लोग अल्लाह का भी इनकार कर देते हैं। लेकिन मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और मौत के बाद हर एक शख्स ने कहाँ जाना है? कब्र में। कब्र अब हर वो जगह कब्र ही है जिस जगह उसकी ज़िंदगी ख़त्म हुई और उसके मामलात कोई किसका एक भी खुलिया जहाँ पे मौजूद है ना, क्योंकि अल्लाह ने एक खुलिया के अंदर भी पूरी की पूरी आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर रखा हुआ है। उसके अंदर ही 75 करोड़ मज़ीद खुलिए आपके उसी से ही डेवलप हो सकते हैं। अल्लाह का एक ऐसा निज़ाम है। अल्लाह, आप इसको साइंस में पढ़ सकते हैं कि इंसान का जो वजूद है ये तकरीबन 75 करोड़ खुलियों से मिलकर बना है और हर एक खुलिए के अंदर ये एबिलिटी है कि वो पूरा एक इंसान उससे जनरेट हो सकता है। तो भाई जिस जगह भी आपका इस दुनिया के साथ वास्ता ख़त्म होने के बाद जहाँ पर भी आपका वो एक खुलिया भी रहेगा ना, वहाँ पे आपकी कब्र है और वहीं पर आपके मामलात शुरू हो जाएंगे। अब हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, अभी हम आलम बरज़ख को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि इंसान की मौत के मामलात कैसे हैं, कौन से इंसान के मौत के मामलात किस तरीके से खुलेंगे। सबसे पहले जब इंसान किसकी मौत आसान होगी और किसकी मौत जो है वो मुश्किल होगी। और आज आप लोगों को ये भी पता चलेगा जो हमारे साथ इन मामलात को तय कर रहे हैं, जो राह हक़ को तरीक़त को इन मामलात को तय कर रहे हैं, तो उनको ये पता चलेगा कि वो कितने आला मामलात के अंदर जा रहे हैं, वो अपनी आने वाली ज़िंदगी को कितना खूबसूरत बना रहे हैं। देखें ना, आज इस दुनिया के अंदर इस ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए शहर तब्दील करते हैं, शहर फिर घर तब्दील करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, अच्छा प्लॉट लेते हैं, कॉर्नर प्लॉट लेते हैं, इस तरह के मामलात करते हैं अपनी दुनियावी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। भाई ये दुनियावी लाइफ तो कुछ टाइम पीरियड के बाद आपकी एंड हो जानी है। इसके बाद आपकी जब असल लाइफ शुरू होनी है वो है आलम बरज़ख के अंदर। वहाँ पर भी आपकी प्लॉटिंग है, वहाँ पर भी आपने रहना है, वहाँ पर भी आपका घर है, वहाँ पे आपने काफ़ी लंबा ड्यूरेशन स्पेंड करना है, वहाँ पे आपने बहुत लंबे अरसे के लिए रहना है।
تو آپ نے وہاں کے لیے کیا بندوبست کیا؟ وہاں پر جو آپ اس کھیتی میں یہاں پر جو بیج بوئیں گے نا، اسی کے لحاظ سے بھی آگے آپ کو پلاٹ ملنا ہے۔ وہ میں آپ کو بعد میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہماری یہ ویڈیو کے اندر ہم یہ ساری چیزیں جانیں گے۔ اگر آج آپ نے یہ ویڈیو کو صحیح طریقے سے سن لیا، انشاءاللہ میرا مالک نے خیر کی، تو ضرور آپ اپنی زندگی میں بہت ہی ایک بہتر چینج پائیں گے۔ اچھا، اب یہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کی جو موت آتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ موت اصل میں دیکھیں، آپ کی روح اور آپ کی یہ جسم لطیف اور جسم کثیف، اللہ نے ان دونوں کو امبیڈ کر دیا، دونوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے، دونوں آپس میں جڑ چکے ہیں، لطیف جسم اور کثیف جسم۔ اب جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آ کے ان دونوں وجودوں کو آپس میں سے ختم یعنی کہ علیحدہ کرنا ہے، اب آپ جب تک اس جسم کے اندر ہیں نا، آپ کی روح اس کے اندر ہے، تو وہ تو اس کا اندر معاملہ رچا بسا ہے۔ جب اس کو انہوں نے علیحدہ کرنا ہے، یعنی کہ آپ کی روح کو اور آپ کے جسم کو جب انہوں نے علیحدہ کرنا ہے، تو اب وہ والی روح جس کی اللہ کی طرف رغبت ہوگی، جس کو اس دنیا کو پہلے سے چھوڑنے کے معاملات ہوں گے، جو ان بیماریاں، جو روح کی بیماریاں ہیں، ان میں سے نکل چکی ہوگی، اور جس کا اس جسم کثیف کے ساتھ تعلق بہت ہی مائنیوٹ رہ گیا ہوگا، وہ تو بہت آسانی سے اس جسم سے جدا ہو جائے گی۔ لیکن جس روح کا تعلق اس دنیا کے ساتھ بہت زیادہ ہے، جو بہت زیادہ روح دنیا میں ڈوبی ہوئی ہے، جس نے اپنی اصل کو بھلا دیا، جس نے اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، جس نے یہ سمجھ لیا کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، تو اب وہ جب روح اس جسم سے علیحدہ ہونے کے معاملات آئیں گے، تو وہ تو ایک دوسرے کو اجسام چھوڑیں گے نہیں۔ یہ جو آپ کے ایک ایک خلیے کے اندر آپ کی روح امبیڈڈ ہے، 75 کروڑ خلیوں میں سے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کی روح کو کھینچیں گے، تو وہ جتنا تکلیف دہ پروسیس ہوگا، آپ وہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک ایک انگ کے اندر تلوار چبو دی جائے، تو اس چبونے کو کھینچنے سے اتنا جو ہے نا، وہ چبو کے کھینچنے کا اتنا درد نہیں ہوگا جتنا وہ روح کھینچنے کا درد ہوگا۔ یا یہ سمجھ لیں کہ ایک ململ کا کپڑا ہے، اور وہ کانٹوں بھری ایک کانٹے ہی کانٹے ہیں ایک چھڑی کے اوپر، اس کے اوپر وہ ململ کا کپڑا ڈلا ہوا ہے۔ اب آپ وہ ململ کا کپڑا زور سے کھینچیں تو کتنی وہ تکلیف سے وہ پھٹے گا ہر سائڈ سے۔ تو ایسے ہی وہ کھینچنے کا پروسیس ہے۔ اور جتنا آپ دنیا کے اندر اپنے آپ کو زیادہ امبیڈ کیے ہوں گے، دنیا کے اندر آپ کھوئے ہوئے ہوں گے، اتنی ہی آپ کی جان دینا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ یہ ذرا تھوڑا سا میں نے موت کا پروسیس بتا دیا۔ اب جب چلیں، اب آپ کا یہ پروسیس بھی ہو گیا، اب آپ دنیا میں تھے، اب آپ اس پروسیس کے بعد گئے قبر کے اندر۔ دیکھیں، اب عالم برزخ ایک معاملہ ہے پورا، ایک آپ کی رہنے کی جگہ ہے اس دنیا کے بعد۔ اب عالم برزخ کا معاملہ کھلے گا کس پر کھلے گا؟ یہ پروسیس کون کرتا ہے؟ یہ جو قبر میں سے اس کو عالم برزخ کے اندر جو اس کی انٹری کرائی جاتی ہے، یعنی کہ اب اس کو عالم ارواح کے اندر، یعنی کہ عالم برزخ کے اندر جو انٹری ہے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کراتے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 4 چیزیں وہ ضرور چاہیے آپ سے۔ اگر آپ کی 4 چیزیں مکمل ہوں گی تو ہی آپ کی انٹری عالم برزخ میں ہوگی۔ کون کون سی چیزیں ہیں وہ جی؟ ایک ہے حقوق العباد، پھر ہیں جی حقوق اللہ، پھر ہے جی لقائے الہی کی طلب، اور اس کے بعد موت کا خوف نہ ہونا۔ یہ 4 چیزیں اگر آپ کے اندر ہیں اور آپ نے یہ چیزیں پوری کر لیں، تو ہی بھائی آپ کا معاملہ آگے کا شروع ہونا ہے۔ کیسے بھلا؟ آپ جب آپ کی اگلے معاملات آپ پہ کھولنے کی بھی آپ کا جب حساب کتاب کا پروسیس، یا اگلے آپ کے معاملات کو عالم برزخ میں جہاں پہ آپ رہنا چاہ رہے ہیں، وہاں تک آپ کو اگر رہنے کے معاملات آپ پہ کھولے جائیں گے، سب سے پہلی چیز دیکھی یہ جائے گی کہ کہیں اس کے حقوق العباد جو ہیں، جو یہ زندگی اس نے گزار کے آیا، وہاں پر کچھ اس کا پیچھے کچھ رہ تو نہیں گیا، اس نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا، کہیں پہ اس نے حقوق العباد میں کہیں پہ اس نے کوتاہی تو نہیں کر دی، اس نے والدین کے حقوق،
بہن بھائیوں کے حقوق، کہیں پہ کسی کا حقوق یہ کھا کر تو نہیں آ گیا کسی بھی لیول پر۔ اس نے اپنے آفس کے اندر کسی چیز کو جو ہے بغیر پوچھے استعمال تو نہیں کر لیا، کسی سے اس نے بغیر پوچھے کسی کی کوئی چیز تو نہیں یوز کر لی۔ یعنی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں کے ساتھ جو آپ کا معاملہ تھا اس کو آپ نے کتنے احسن طریقے سے کیا۔ اگر تو یہ آپ کا معاملہ پہلا کمپلیٹ ہے تو چلیں گے آپ پھر دوسرے۔ اگر آپ یہیں پہ اب یہ قبر میں پہنچ گئے، اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب آپ کے معاملات آگے دیکھیں، ایک شخص کو ویٹنگ روم میں بٹھا دیا جائے کہ بھئی تم انتظار کرو، اور اس انتظار کی کوئی لمٹ ہی نہیں، آپ قبر میں ہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، کوئی دل جوئی کرنے والا نہیں، نہ ہی آپ سے کوئی چیز پوچھی جا رہی ہے، نہ ہی آپ سے کوئی چیز معاملہ، آپ کو وہیں پر قید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ آپ کس وجہ سے؟ کہ ان چار چیزوں کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے حقوق العباد پورے نہیں ہیں تو آپ کا یہ پروسیس شروع نہیں ہوگا۔ عالم برزخ جو ابھی آگے میں نے ابھی ڈسکس کرنا ہے، ابھی عالم برزخ ہمارا شروع نہیں ہوا، یہ ہم سٹارٹ کا پروسیس شروع کر رہے ہیں جہاں سے ہم آگے چلیں گے۔ اب حقوق العباد میں بے پناہ آپ کے حقوق ہیں، ماں باپ، والدین، بہن بھائی، ساروں کے حقوق، جتنے بھی لوگوں کے ساتھ آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں اس لائف کے اندر، اگر وہ پورے نہیں ہیں تو بھائی آپ کا معاملہ شروع نہیں ہونا۔ آپ کا عالم برزخ کے معاملات، آپ وہیں پر قید رہیں گے اپنی قبر کے اندر۔ پھر جناب ہے حقوق العباد، اللہ کے حقوق، جو واجبات، جو فرائض آپ کے اوپر تھے، جو چیزیں آپ نے اللہ کی نماز فرض ادا کرنی تھی وہ آپ نے نہیں کی، پھر بھی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ کے اوپر جو بھی واجبات تھے، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو کچھ آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ تھا، اگر وہ آپ کا پورا نہیں ہے تو عالم برزخ شروع نہیں ہونی، یہ بھی جان لیں۔ یہ ہلکا سا بتا رہا ہوں، زیادہ اس کے اندر ڈیپتھ میں جائیں تو یہ بہت ہی لمبی باتیں ہیں۔ اس کے بعد ہے لقاء الہی کی طلب۔ اگر آپ اللہ سے ملنے کی طلب ہی نہیں کر رہے، آپ کی اللہ سے ملنے کی کوئی طلب ہی نہیں ہے زندگی کے اندر، جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ اس دنیا میں بھی اندھا ہوگا۔ وہ یہی ہے کہ آپ نے طلب ہی نہیں کی اللہ کے ساتھ ملنے کی، آپ نے اللہ کو کبھی زندگی میں یاد ہی نہیں کیا، تو بھائی آپ نہیں ہوگا جبریل علیہ السلام کے ساتھ معاملہ۔ اللہ کہے گا اس بندے کو کوئی طلب ہی نہیں ہے اگلے معاملے کی، اس کو یہیں پہ سٹک کر دو، یہیں پہ روک دو اس کو۔ کیوں نہیں کی اس نے میری طلب؟ میں نے تو یہ بتایا تھا، پہلا کوسچن ہی تو اس سے یہی ہونا ہے کہ تو نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ پہچانتا تو وہی ہے نا رب کو جو اللہ کی طلب کرتا ہے، اللہ سے ملنے کی طلب۔ تو بھائی آپ نے طلب ہی نہیں کی۔ آپ کا یہ پروسیس طلب کرنی بہت ضروری ہے، اللہ کی طلب۔ اب جو یہ لوگ پروسیس کر رہے ہیں، یہ جو لطائف کو طے کر رہے ہیں، یہ جو روحانیت کے سفر میں چل رہے ہیں، جو اپنی معرفت الہی لے رہے ہیں، یہ ساری کس لیے ہے؟ یہ لقاء الہی کی طلب ہے۔ یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ چوتھی بات، موت کا خوف نہ ہونا۔ اب موت کا خوف کس کو نہیں ہوگا؟ بھائی اسی کو خوف نہیں ہوگا جو اپنے یہ سارے معاملات پہلے سے کلیئر کر چکا ہوگا، جو یہ طلب رکھتا ہوگا کہ میں اللہ سے ملوں، اس کو اپنی موت کا کوئی خوف نہیں ہے، اس کی تیاری مکمل ہے۔ یہ چار چیزیں جب آپ کی کمپلیٹ ہوں گی نا، پھر تو آپ کا حساب شروع ہوگا۔ پھر اب حساب ہوگا۔ اب اگر اس شخص کے معاملات جس طریقے سے بتایا گیا کہ اس کے معاملات اگر غلط ہیں، یا تو اگر اس کے ان معاملات میں سے غلط ہے تو وہ قبر کے اوپر ادھر ہی یہاں پہ سٹک رہے گا اور یہیں پر ہی اس کے معاملات رہیں گے، وہ قبر میں قید ہے، ویٹنگ میں ہے، اس کا نہ کوئی آگے معاملہ ہے نہ پیچھے معاملہ ہے، وہ بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہے۔ آپ کسی کو ایک کمرے کے اندر، اگر آپ کو کوئی ایک کمرے کے اندر بند کر کے 4 دن کے لیے چھوڑ دیجئے، چاہے بے شک کھانا بھی دیجئے، کوئی آپ سے نہ بات، وہ کیا حالت ہو جائے گی؟ تو یہ سوچیں کہ کتنے لمبے پروسیس کے لیے اگر آپ کی یہ چیزیں پوری نہیں ہیں، آپ کی نماز، روزہ، حقوق العباد، اللہ کی طلب، یا آپ نے کبھی بھی ان اللہ والوں کی محفلوں کی طرف رخ نہیں کیا، ذکر اللہ نہیں کیا، ان معاملات میں آپ نہیں ہیں، تو آپ یہاں پہ سٹک ہو جائیں گے قبر کے اندر، اور سٹک ہو گئے تو پھر آپ کا معاملہ بڑا۔ اچھا چلیں، اب لوگ کچھ ایسے ہیں جو ان معاملات میں بھی ٹھیک رہے اپنی زندگی میں، لیکن ایسا جنہوں نے اتنا وہ تھا بھی صحیح لیکن کوئی ایسے پروسیس میں نہیں ہے، تو وہ پھر کیا ہوگا؟ وہ زمین اور آسمان، یہ زمین کا پروسیس، یہ عالم ناسوت ہے۔ عالم ناسوت اور عالم ملکوت، یہاں سے عالم ملکوت شروع ہوتا ہے، جہاں سے آپ کا پہلا آسمان، ان دونوں کے درمیان کہیں پہ نا سٹک رہیں گے، یہیں پر ان کی رسائی جو ہوگی وہ پہلے عالم تک ہوگی، جو سفل ہے، یا جس کو آپ جو بھی کہہ رہے ہیں، عالم ناسوت کہہ رہے ہیں، ناسوت یا زمین اور آسمان کے درمیان،
وہ اسی جگہ پہ سٹک ہوں گے. یا اور بھی وہ جو آب زمزم کا کنواں ہے وہاں پہ بھی ارواح کو رکھا جاتا ہے، اچھی جو ارواح ہوتی ہیں. اچھا یہ اب ہو گئی. ابھی میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا رہا ہوں، اس کے آگے بھی ابھی آگے بات کرتے ہیں. یہ ہے. اچھا ایک اور چیز سمجھ لیجئے. ایک ہے ہماری عالم برزخ، ٹھیک ہے. یہ سارے کا سارا جو میں بتا رہا ہوں یہ عالم برزخ ہے، ٹھیک ہے. ایک ہم ہوتی ہے ایک عالم مثال بھی ہوتی ہے، مثال اور یہ عالم ناسوت بھی کہتے ہیں، اس کو عالم شہادت بھی کہتے ہیں. یہ تنزیلات سطح کے اندر بھی بزرگ اس کو کافی بیان کر چکے ہیں. ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے، ہمارا ٹاپک صرف عالم برزخ ہے. تو میں اصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب آپ زندہ ہوتے ہیں نا، جب آپ اس دنیا کے اندر یہاں پہ زندہ ہوتے ہیں، آپ کا ایک مثالی وجود، جب آپ سوتے ہیں نا تو آپ ایک دیکھتے ہیں نا، آپ کسی دنیا کے اندر ٹریول کر رہے ہیں، کبھی آپ کہاں جا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی وہ ہو رہا ہے. آپ اس عالم شہادت کے اندر ہوتے ہیں، آپ اس دنیا میں زندہ ہوتے ہیں، لیکن آپ خواب کے اندر اس عالم کے اندر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہوتے ہیں کبھی. اور اس کا اثر آپ کی اس لائف کے اوپر بھی ہوتا ہے. اگر آپ اچھا خواب دیکھتے ہیں تو آپ بڑے فریش ہوتے ہیں، اگر آپ اچھا خواب نہیں دیکھتے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں یا خواب میں بعض اوقات ڈر جاتے ہیں. اگر اس آپ کا مثالی جسم کہیں پہ گرتا ہے تو آپ کے اس وجود کو بھی ایک دم جھٹکا لگ جاتا ہے، کیونکہ آپ کا مثالی جسم کے ساتھ ایک تعلق ہے. اب یہ جو آپ کا مثالی جسم ہے نا، وہ مثالی جسم، اگر آپ نے ہماری وہ روح کے لباسوں والی ویڈیو دیکھی ہوگی تو اس میں نے بتایا تھا کہ روح کے لباس ہیں. کون کون سے لباس ہیں؟ ایک روح قدسی ہے، قدس لباس ہے، ایک سلطانی لباس ہے، ایک سحرانی لباس ہے، ایک جسمانی لباس ہے. اب یہ ہر ایک روح کی پاور کے اوپر ہے کہ وہ عالم، جب وہ زندہ ہوتا ہے، وہ شخص جب زندہ ہوتا ہے نا، یعنی کہ عالم شہادت میں، عالم ناسوت میں آپ اور ہم جب زندہ ہیں تو ہمارا جو تعلق ہے عالم مثال، یہی عالم مثال، جب ہم زندہ ہیں تو ہماری رسائی عالم مثال تک ہے. اور جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ ہمارا عالم برزخ ہو جاتا ہے. ہوتا وہی عالم ہے جس کے ساتھ ہمارا پہلا تھوڑا سا کنیکشن تھا، پھر وہ کنیکشن کھل جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی پاور، ان کی روح کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ عالم شہادت میں رہتے ہوئے، زندہ رہتے ہوئے بھی وہ عالم برزخ کے اندر ٹریول کرتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کا معاملہ ہے، یہ علیحدہ وہ بات ہے. اچھا اب ہم کیا بات کر رہے تھے کہ وہ عالم شہادت، اب جب جس شخص کی اس عالم ناسوت، عالم شہادت میں اس نے جتنی زیادہ اللہ کی طرف جانے کی پریکٹس کی، جتنی زیادہ اللہ کو پانے کے لیے اس نے طلب تشنگی دکھائی، اس نے اپنے لطائف طے کیے، اس نے سلطان اور اذکار کیے، وہ اللہ والوں کی محفل میں بیٹھا، اس نے علم معرفت لیے، یہ ساری چیزیں. اب اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے دوسرے عالمین، یعنی کہ عالم مثال میں جو اس کے روح کے لباس تھے، اس نے اس تک رسائی حاصل کی. اب جس کی تھوڑی رسائی تھی تو وہ اس زمین اور آسمان کے درمیان، جیسے میں نے کہا کہ ایک شخص ہے مرنے کے بعد ہو سکتا ہے زمین و آسمان کے درمیان قید رہے، تو یہ وہ والا بندہ ہے. اب جس نے زیادہ اس کے آگے عالم ملکوت میں گیا، لطائف کو طے کرنے کے پروسیس کے اندر آ گیا، تو ہو سکتا ہے اس کی روح سحرانی جو ہے وہ اجاگر ہو جائے، اس کی ٹریولنگ زیادہ ہو جائے، اس کا معاملہ پہلے آسمان سے کہیں چھٹے آسمان تک کوئی معاملہ ہو جائے. پھر عالم جبروت والا آ جائے گا جس کی سلطانی روح بھی بیدار ہو گئی، جو کہ وہ جو ہے نا عرش کے نیچے رہنے والے لوگوں میں سے ہوگا، ارواح میں سے ہوگا، اس کی مزید رسائی ہوگی. یا پھر اس کے بعد بھی اس کا اگلا پروسیس اعلیٰ علیجین، جو علیجین کے اندر رہنے والے لوگ، بہت اللہ کے قرب میں رہنے والے لوگ، ہو سکتا ہے وہ ان میں چلا جائے. یہ جو ہے نا، جب آپ اس دنیا کے اندر زندہ ہیں تو آپ کی جو رسائی ہے وہ عالم مثال، یعنی کہ مثالی جسم تک ہے، آسٹرل باڈی تک ہے یا کاسمک باڈی تک ہے. اب وہ کاسمک باڈی جو ہے وہ ان معاملات تک، ساتویں آسمان، اس سے آگے بھی اس کی رسائی ہے. اب یہ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے. اب آپ یہ جو بھی یہ پروسیس کر رہے ہیں نا، وہ یہی پروسیس کر رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ مل کے یہ جو پروسیس کر رہے ہیں، کوئی لطائف قلب کر رہا ہے، کوئی روح کر رہا ہے، سر کر رہا ہے، خفی کر رہا ہے، اخفا کر رہا ہے، یہ جو سارے پروسیس کر رہے ہوں گے نا آپ، یہ اصل میں آپ اپنی اس دوسرے عالم کے اندر اپنا کارنر پلاٹ لے رہے ہیں، وہاں پر آپ اپنی اچھی رہائش گاہ بنا رہے ہیں. اب جس کو یہ فکر ہے نا،
وہ جا کے دیکھے گا کہ اس کا معاملہ آگے کتنا اچھا ہوا۔ اب جب تک زندہ ہیں تو یہ آپ کا مثالی جسم میں ٹریولنگ ہے، لیکن جب آپ انتقال کریں گے اور یہ ساری چیزیں پوری ہوں گی تو پھر آپ کو ان کے اندر پروسیس میں دے دیا جائے گا، آپ کو اپنا مثالی جسم دے کے اس کے اندر آپ ٹریولنگ بھی کر سکیں گے، سارا سب کچھ۔ اب اگر وہ عام روح ہے تو اس کی جو رسائی ہوگی وہ زمین و آسمان کے درمیان ہو سکتی ہے، یا وہ زمزم کے کنویں کے اندر رہے گی، یا اگر اس نے کچھ نہیں کیا تو وہ پھر یہیں پہ سٹک رہے گی۔ اگر وہ اس سے آگے نکلی، ملکوت میں جبروت میں جانے والی روح ہے، تو پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہ آسمانوں تک اس کی رسائی ہوگی۔ یا ساتویں بہت زیادہ اچھی روح ہے تو اس کے بعد ساتویں آسمان کے نیچے قندیلوں کے اندر وہ رہے گی۔ اور اس سے بھی وہ آگے کے معاملات کی روح ہے جو اولیاء اللہ میں سے ہے اور وہ عاشقین میں سے ہے، اعلیٰ علیجین کے اندر رہے گی۔ علیجین کا ایک معاملہ ہے، یہ سارے کا سارا یہی عالم برزخ ہے۔ لوگ اصل میں وہ یہ چیز پوچھتے ہیں، جی یہ آپ بتا رہے ہیں یعنی کہ عالم ملکوت جبروت، یہ پھر وہ عالم برزخ کہاں گیا؟ اور یہ ساری چیزیں امبیڈڈ ہیں، کٹھی ہیں۔ ان کو اصل میں کسی بزرگوں نے کیا نام دے دیا، کسی نے کیا نام دے دیا، اصل میں بات ایک ہی ہے۔ برزخ کے معاملات ہیں یہ، دوسرا آسٹرل جو ہے نا پروجیکشن کے یہ سارے معاملات ہیں۔ اب آپ یہاں تک پہنچے، اگر آپ نے اپنی اس دنیا کے اندر جو کچھ کمایا، جو آپ کی ہاتھ کی کمائی ہے، وہ اعلیٰ علیجین تک ہوئی۔ اب یہ اعلیٰ علیجین آپ کو یاد ہوگا جب میں نے اس کو بتایا تھا، عالم لاہوت، ہاہوت، یاہوت، یہ وہ والے معاملات ہیں۔ اس سے بھی آگے جو ہے وہ پھر بالکل اللہ کے جو ذات کے معاملات ہیں، جو اس پورے عالم کو جو محیط کیے ہوئے ہیں، تو وہ احدیت ہوتی ہے۔ تنزیلات ستہ میں بھی اس کو بیان کیا گیا بزرگوں نے، 6 کیٹیگریز کے اندر، یہ عالم برزخ، عالم مثال، عالم شہادت۔ اصل میں احدیت، وحدیت، پھر اس کے بعد عالم برزخ، پھر عالم مثال، پھر عالم شہادت۔ ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے، وہ ذرا ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے۔ جو احدیت ہے وہ اللہ کی ذات کے معاملات تھے، جہاں پہ اللہ ہی مخفی خزانہ تھا، جہاں پہ پھر اس کے بعد نور محمدی، اور پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد یہ جو لاہوت، ہاہوت، یاہوت ہیں، یہ اولیاء اعظام کے مقامات ہیں۔ اور یہ یاد رکھا جائے، کوئی بھی اللہ کا پیارا ولی کتنی بھی ترقی کر جائے، وہ کسی نبی کے قدموں تک ہی پہنچ سکتا ہے، اس سے آگے نہیں ہے معاملہ۔ اس کے آگے اللہ کے نبی ہیں، پھر حضور پاک کی اپنی شان ہے، پھر اللہ کی ذات ہے، وہ ایک علیحدہ معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اعلیٰ لیجیے۔ اچھا، یہ ہیں نیک لوگ۔ اب کافر، مشرک اور بد لوگ، یا وہ کافر جو ہوں گے جن کے معاملات کچھ بہتر ہوں گے تو وہ قبر تک رہیں گے، یا اس کے بعد جو ہے وہ ایک جگہ ہے جس کو کہا جاتا ہے، وہ یمن میں ایک نالا سا بنا ہوا ہے، وہ وہاں پر جس طریقے سے مسلمانوں کی روح ہے نا وہ رہے گی زمزم والے کنویں کے اندر، تو وہ یمن میں ایک نالا ہے، وہاں پر ان کی کافروں کی روح۔ یا پھر نیچے زمینیں ہیں، پہلی زمین، دوسری زمین، تیسری زمین، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں۔ اب جس کے اعمال جتنے برے ہوتے جائیں گے وہ اسی لحاظ سے وہ ڈاؤن گریڈ آتا جائے گا، پہلی زمین پر، اگر پھر دوسری پہ، تیسری پہ، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں زمین تک، جس کے اور پھر جو ہے نا بہت زیادہ جو غافل لوگ ہیں، جو کافر اور مشرک ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف جو بھی، تو وہ سجین کے معاملہ، یہ ہے سجین، یہ ہے اعلیٰ علیجین، یہ ہوتے ہیں، یہ معاملات ہیں اعلیٰ علیجین کے، اور یہ ہیں سجین کے۔ اب یہ چیز جان لی جائے، یہ چیز سمجھ لی جائے۔ اب جو بھی شخص اس عالم کے اندر موجود ہے، آپ اور ہم، ابھی ہمارے پاس زندگی موجود ہے اور ہم عالم شہادت کے اندر یا عالم ناسوت میں موجود ہیں، اب ہم نے کوشش کرنی ہے اللہ کی طرف بڑھنے کی۔ ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، حقوق اللہ کا خیال رکھنا ہے، لقاء الہی کی طلب رکھنی ہے، موت کا خوف نہیں رکھنا، اللہ سے ملنے کی تڑپ اور اس چیز کی تیاری کرتے رہنی ہے موت کی، تو اپنی موت کو یاد رکھنا ہے۔ اب جب ہم یہ چیز کریں گے نا تو پھر ہی ہم اس عالم ملکوت میں، پہلے آسمان کی انٹری ہی اسی شخص کی ہوتی ہے جو کسی اللہ والوں کا دامن تھام لیتا ہے، اللہ والوں کا دامن تھامتا ہے، وہ اس کی روح کو یہ طاقت دیتے ہیں، اس کی روح کو یہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ٹریولنگ کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں حضور پاک نے ہمیں کر کے بتا دی ہیں۔ یہ جو آپ نے جو ہے وہ آپ کی جو معراج مبارک تھی، وہ یہی چیزیں تھیں، وہ معاملات تھے۔ تو جب جو چیز اسی پہ سلطان صاحب نے بھی فرمایا نا کہ 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگے تانے ہو، یہ 14 طبق، یہ 7 آسمان 7 زمینیں، یہی چیزیں ہیں
یہ سارے کا سارا تعلق انسان کے اندر سے ہے۔ اب آپ اندر سے جتنے بہتر ہوتے جائیں گے اور اپنے اندر سے اپنے روح کے معاملات کو جتنا بہتر کرتے جائیں گے، جتنا اپنا قلب و باطن پاک کرتے جائیں گے، اتنا ہی آپ کی ٹریولنگ اوپر کی طرف ہوتی جائے گی۔ آپ اللہ والوں کی صحبت کے اندر آ کے عالم ملکوت میں پہلے دوسری چیز 7ویں آسمان تک آپ نے طے کر لی۔ جس طریقے سے جس نے عالم لطیفہ قلب اور روح کو طے کیا تو اس کی جو 7ویں آسمان تک رسائی ہو گئی۔ اب وہ سر کے اندر آیا، عالم لاہوت کے اندر چلا گیا، اس کے بعد آگے خفی میں پہنچا، اخفا خفی میں پہنچا تو وہاں پر پھر آگے ہاہوت یاہوت کے معاملات کھل گئے، وہ بہت زیادہ اعلیٰ معاملات کے اندر چلا گیا۔ پھر سلطان اور اسکار کیا کیا آگے، پھر مراقبہ قلب، یعنی کہ مراقبۃ المحی، اتنا کچھ ہے۔ آپ اگر اس چیز کے اندر آتے ہیں اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ ہر وقت، یہ جب آپ نے ایک دفعہ شروع کیا تو پھر اللہ خود بخود آپ کو ان معاملات میں چلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا یہ ٹاپک تھا، اس کو اب زیادہ مزید میرے خیال میں آگے نہیں لے کے جاتے، یہیں تک آج کے لیے کافی ہے۔ اس میں ہم نے یہ بھی چیز سمجھ لی کہ یہ عالم برزخ جو ہے وہ اصل میں یہ سارے معاملات کا نام ہے جو ہم پہلے سے سیکھتے آئے ہیں۔ اس میں روح کے لباس بھی، ہم جس روح کے لباس تک ہماری رسائی ہے ویسی ہی ہماری رسائی ہوگی وہاں تک۔ اور انہی لوگوں کے متعلق کہا گیا نا، یعنی کہ جب تو حضور پاک کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ مومن جب یعنی کہ زندہ ہوتا ہے تو جب وہ اس دنیا سے مرتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اس کی آزادی یہی ہے کہ اس نے اب اپنا جسم چھوڑا، اس کو مثالی جسم ملا، اور مثالی جسم کی تو پاور ہی بے انتہا ہے، وہ تو لامحدود معاملات میں ہے۔ اس کے معاملات، جس کا ملکوت والا مثالی جسم کھلا، اس کے تو کیا بات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جبروت والا جس کی کھل گیا مثالی جسم، اور اعلیٰ معاملات۔ پھر اس سے اوپر لاہوت و ہاہوت و یاہوت کے معاملات مثالی جسم کے کھلے، اللہ کے قرب کے معاملات کھلے، تو وہ پھر جب وہ اس قبر، اس کا تعلق ضرور رہتا ہے اس قبر کے اندر، جہاں پہ اس کا ایک بھی خلیہ ہوتا ہے اس دنیا میں، اس کے قبر کے پاس جہاں پر بھی کوئی بھی شخص آتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ اس کو سنتا ہے، جانتا ہے، سارے معاملات دیکھتا ہے، یہ بھی وہ آزاد ہوتا ہے، وہ ان تک ٹریول بھی کر کے آ سکتا ہے۔ لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو کافر مشرک مردود ہوتے ہیں، یہ ان کا تعلق بھی رہتا ہے جہاں پہ ان کے اجسام ہوتے ہیں، یہ اس کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں سارا، لیکن یہ اس تک رسائی نہیں، قید ہوتے ہیں، ان کا قید۔ اور مسلمان بھی جس کے اندر یہ معاملات نہیں ہیں وہ بھی اپنے قبر میں قید رہے گا۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو کی مقصدیت یہ ہے کہ آپ اپنی اس قید میں سے باہر آئیں، اپنے حقوق و لباس پورے کریں، حقوق اللہ کی کوئی بھی نافرمانی نہ کریں، اللہ کی نمازوں کی پابندی کریں، فرائض کی پابندی کریں، واجبات کی پابندی کریں، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزوں کی پابندی کریں، اللہ کی راہ میں پیسے لگائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد کریں، یہ ساری چیزیں، حقوق و لباس پورے کریں، نکاح الہی کی طلب کریں، موت کا خوف نہ رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی مسلمان کے لیے اللہ نے بہت اعلیٰ معاملات رکھے ہیں اگر وہ ان چیزوں کو سمجھے تو۔ لیکن وہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ والی بات ہے کہ ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، آسانی میں ساری چیزیں ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے۔ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے جو زندگی تم گزارے ہو، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے، یہ حیدری فقر نہیں ہے، حیدری فقر ہے نا دولت عثمانی ہے۔ تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، یہ تیرے اسلاف کی نسبت روحانی تھی، تجھ کو کیا اسلاف سے نسبت روحانی ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ قرآن میں ہے، یہ ساری چیزیں پڑھو گے، قرآن کو پڑھو گے، قرآن کو سمجھو گے، قرآن کو جانو گے تو یہ چیزیں کر پاؤ گے۔ نہیں پڑھو گے، قرآن کے معاملات میں نہیں آؤ گے، اللہ قرآن میں کہتا ہے بروز محشر تیرے سارے نسب ختم کر دیے جائیں گے، جن نسبوں پہ تو فخر کرتا ہے یہ سارے نسب ختم ہو جائیں گے۔ نسب پھر صرف وہی نسب رہے گا جو اللہ کے لیے ہوگا، جن کا تعلق آپس میں اللہ کے لیے ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ان معاملات کو طے کرنے کی، اور ان خوش نصیبوں کو جو اس پروسیس کو طے کر رہے ہیں، بہت خوش نصیب لوگ ہیں یہ، ان کے لیے میں نے یہ آج بتایا کہ ان کو پتہ چلے کہ وہ کتنے اعلیٰ پروسیس
میں وہ بھائی عالم برزخ میں ایک بہت اعلیٰ اپنا مکان بنا رہے ہیں. اب وہ مکان اعلیٰ علیین میں ہے، وہ 7ویں آسمان میں ہے، دوسرے میں وہ خود ہی اس کو طے کریں وہ کتنے اللہ کے ساتھ مخلص ہیں اور اس سفر کو اس طریقے سے طے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور یاد رکھیں وہ میں نے آپ کو جو بتا دیا ہے کہ یہ جو لنک ہیں میں نے جو گروپس کے وہ انہی ڈسکرپشن میں ڈالے ہوئے ہیں، وہ آپ نے ایک ہی گروپ کو کائنڈلی جوائن کرنا ہے، سارے گروپس کو نہ جوائن کیجیے گا، ہر ایک گروپ میں ایک ہی بات ہوگی. اور سیکنڈلی جو بھی بات ہے کہ اس اچھا یہ جو عمل ہے، یہ جو ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، اس اچھے عمل کو دوسروں تک پہنچائیں، یہی صدقہ جاریہ ہوتا ہے. حضور پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو اللہ کے دین کی بات کسی دوسرے کو بتاتا ہے، اللہ کی راہ کی بات کسی دوسرے کو بتاتا ہے، اس کی مثال ایک سمندر کی سی ہے. اور جو اس کے مقابلے میں دنیا کے تمام عبادت گزار ہیں، دنیا ازل سے لے کر آخر تک جتنے بھی عبادت، ان سب کی عبادات کو اکٹھا کر لیا جائے تو وہ اس شخص کے مقابلے میں ایک قطرے کی مثال رکھتے ہیں. کہ جو شخص دوسروں کا درد رکھتا ہے دل میں، جو دوسروں کے لیے چاہتا ہے کہ ان چیزوں کو ان تک بھی پہنچائے، جو یہ چاہتا ہے کہ یار دوسرے کو بھی پتہ چلے، میں اگر اس اچھے پروسیس میں ہوں تو میرے دوست کو، اس کو بھی پتہ چلے نا کہ یہ معاملات ہوتے ہیں، وہ اس کو بھی اس چیز کی دعوت دے. اور وہ جو شیطان کے چنگل کے اندر لوگ ہیں، جو شیطان کی راہ پہ چل رہے ہیں، تو ان کو شیطان کی راہ سے ہٹا کر اللہ کی راہ پہ لے کے آنے والے کی مثال ایک سمندر کی سی ہے. اور آپ بے شک اکیلی عبادت جتنی بھی کرتے رہیں تو آپ ایک قطرے کی مثال ہیں. تو لہٰذا کوشش کریں کہ جو ہے نا نکل کر خانگاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تو یہ وہی دور ہے، اس میں آپ نے رسم شبیری جو ہے وہ ادا کرنی ہے کہ لوگوں کو اس راہ کی دعوت دینی ہے. جو بھی بات اچھی سنیں اس کو دوسروں تک پہنچا دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم، جزاک اللہ.